अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़े लोग यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से मैं हूं सलीम बलोच। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ मैं इस शेर के साथ करूंगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, ये शेर है मुफक्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का। और आज मैं मौजूद हूँ डॉक्टर अल्लामा इकबाल के नाम से मंसूब अल्लामा इकबाल कॉलेज मोहम्मद सही में। कोई भी इदारा छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन वहाँ पर दिया जाने वाला इल्म छोटा या बड़ा हो सकता है। किसी भी इदारे की कामयाबी का राज वहाँ के असातिज़ा इकराम रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। और आज बहुत सारे सवालों के जवाब और इस इदारे की खसूसियात हम जानेंगे इस इदारे के प्रिंसिपल प्रोफेसर हाफिज़ मोहम्मद सलीम साहब से। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। इदारा हाजा के प्रिंसिपल प्रोफेसर हाफिज़ मोहम्मद सलीम साहब ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं प्रोफेसर हाफिज़ मोहम्मद सलीम साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, सबसे पहले तो अपना मुख्तसर सा तारुफ करवा दें। सलीम भाई बेसिकली जो है मेरा गाही मम्मड़ से ताल्लुक़ है, लेकिन अगर एजुकेशन कैरियर की बात की जाए तो गाही मम्मड़ गवर्नमेंट हाई स्कूल गाही मम्मड़ से हमने पढ़ाई को स्टार्ट ली, और उसके बाद जो है मैं इस्लामाबाद पढ़ता रहा हूँ। 4 इयर्स जो है डिग्री मेरी ऑनर्स की इस्लामाबाद से है, मास्टर भी उधर से ही है। और उसके बाद जो है मैंने सर्व किया वाह कैंट में। एजुकेशन कैरियर जो बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला जो है वो मैं वाह कैंट में 4 इयर्स पढ़ाता रहा हूँ फेडरल के स्टूडेंट्स को। उसके बाद जो है इस्लामाबाद में पंजाब ग्रुप ज्वाइन किया 2017 में। 16-17 से ऑनवर्ड पंजाब ग्रुप में 2 इयर्स काम किया, एज ए हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट काम किया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सुपीरियर जो है ज्वाइन किया, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, और उसमें एज ए एकेडमिक इंचार्ज के तौर पे मैंने 1 ईयर 2 ईयर जो है सर्व किया। उसके बाद हेड भी किया उसको, और मेरी मिसेस जो हैं वो हम दोनों इस इदारे को देख रहे हैं। एज ए प्रिंसिपल मैं काम कर रहा हूँ, वाइस प्रिंसिपल मेरी मिसेस जो है वो देख रही हैं। वो MSc फिज़िक्स हैं और मेरा BS ऑनर केमिस्ट्री में किया। आप माशाल्लाह बड़े बड़े इदारों में और बड़े बड़े शहरों में आपने बतौर लेक्चरार काम किया है, तो वहाँ पर भी आप बहुत कुछ कमा सकते थे, वहाँ पर भी कोई अपना बड़ा एक इदारा बना सकते थे, लेकिन आपने यहाँ पर देहात में आके ये कॉलेज बना लिया है और माशाल्लाह इसको बहुत अच्छा मेंटेन भी किया हुआ है। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो ज़ाहिर है इंसान को रिज़्क हर जगह से दे देता है, लेकिन अल्लाह ने इंसानों को चुना है कुछ कामों के लिए। तो ज़ाहिर है हमारे किस्मत में अगर जो है वो तालीम देने का शोबा आया तो अल्लाह ताला का बेहद एहसान। मेरे बड़े भाई जो हैं वो साइंटिस्ट हैं, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उन्होंने PhD किया हुआ है। उनसे जो छोटे हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने जो है मैथमेटिक्स में PhD किया हुआ है, बल्कि वो डिफरेंशियल मैथमेटिक्स के पाकिस्तान में वाहिद जो है वो PhD डॉक्टर्स हैं। आप यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं। तो उनकी ख्वाहिशात पे, पेरेंट्स की ख्वाहिशात पे खसूसन बिलखसूस मैं अपने वालिद साहब के बारे में कहूँगा कि अब्बा जी ने हुक्म दिया, भाई ने हुक्म दिया कि जी आप अपने इलाके के लिए कुछ करें एजुकेशन के मैदान में। इन बच्चों को जैसे आप लोग जो है बड़ी बड़ी जगहों पे जाके काम कर रहे हैं, हमारे इलाके की बेटियां और बेटे जो है वो बड़ी जगहों पे जाके काम कर सकें। तो उन ख्वाहिशात को हम जामे तकमील तक पहुंचाने के लिए अपने इलाके के लिए काम कर रहे हैं। अपने कॉलेज में ज़्यादातर किन चीज़ों पर वर्क कर रहे हैं? सलीम भाई असल में ना नंबरों की जो दौड़ है उसमें हमारा इलाका बहुत आगे है। आपने लास्ट ईयर देखा होगा कि लोगों को 1100/1100 नंबर आए हुए। तो हम जो ज़्यादा फोकस किए हुए हैं चीज़ों पे वो क्या है कि बच्चे आपके ओवरऑल बच्चे की ग्रूमिंग बहुत बेहतर हो। बच्चा यूनिवर्सिटी में जाए तो इदारे का, माँ बाप का और इलाके का नाम रोशन करे, और हमने उसमें खातिर कामयाबी भी हासिल की है। ये बच्चा है हमारा राव नसीर और उसके साथ गुलाम अब्बास। ऑयल एंड गैस के टेस्ट देने के लिए गए, फौजी फर्टिलाइज़र के टेस्ट देने के लिए गए, तो पूरे तहसील से सिर्फ यही 2 बच्चे क्वालिफाई कर। हम जो है इंटरव्यूज़ के हवाले से, टेस्ट के हवाले से, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के हवाले से हम यानी कि बच्चों की ग्रूमिंग पे जितना कॉलेज में काम किया जाता है तो उसको भरपूर तरीके के साथ कर रहे हैं। कि पहले 2 साल की क्या अचीवमेंट है आपकी, थोड़ा ये बताइएगा। सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बेहद जो है
اچھے رزلٹ سے نوازا ہے. میرے پاس اردو میڈیم کے طلباء ہوتے ہیں زیادہ, چونکہ ہمارے پاس خود جو ہے ہماری کلاسز نہیں ہیں. میں آپ کو 2019-21 کا رزلٹ بتاتا ہوں. یہ 1089 ہائیسٹ مارکس تھے ہمارے پاس. انوشا اکبر, یہ بیٹی ہماری نرسنگ میں کام کر رہی ہے. 65,000 جو ہے وہ ان کا اسٹائپنڈ 46,000 سم تھنگ, اور 20,000 اس کو وہ اپنا ہاسٹل کا بھی پے کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ محمد یاسر ہے بچہ ہمارا, اس کا بھی ہو گیا ہے, لیکن یہ ایم ڈی کیٹ کی تیاری کر رہا ہے, نرسنگ چھوڑ کے آ چکا ہے. ارسلان جو ہے وہ بھی نرسنگ بھی کر رہا ہے, لیکن ایم ڈی کیٹ کی تیاری کر رہا ہے. اس کے علاوہ ایک بچی ہے ہماری, یہ رفت رفت رمضان, آرمی میڈیکل کالج کا ٹیسٹ کلیئر کر چکی ہے. انٹرویو ہے اس کا انشاءاللہ, تو یہ سلیکٹ ہو جائے. اس کے علاوہ ہمارا رزلٹ تھا ایک اور 2020-21 کا, اس میں ہماری ڈسٹرکٹ میں محمد زاہد ایک بچہ تھا. 640 مارکس تھے آؤٹ آف 800. ڈسٹرکٹ میں اس کی پہلی پوزیشن تھی. اس کے بعد یہ ہے اسٹوڈنٹ اپنا محمد یوسف, اس کی سر یونیورسٹی میں پہلی پوزیشن ہے. تو 3.98 سی جی پی ہے اس بچے کا. فرسٹ سیمسٹر میں اس کی یونیورسٹی میں پہلی پوزیشن ہے. گاہی ممبر سے اس کا تعلق ہے. اس کے علاوہ ہمارے یہ پورے پورشن میں یہ 3 سے نیچے کوئی بچہ نہیں ہے, سب کے 3 سے اوپر سی جی پی ہیں آؤٹ آف 4. سر اس کے علاوہ پک اینڈ ڈراپ کے لیے بھی کوئی سہولت آپ دے رہے ہیں بچوں کو؟ سلیم بھائی, ہمارے ہاں ویسے پک اینڈ ڈراپ کی سہولت فل فلیج تو پورے کالج کے لیے تو نہیں ہے, لیکن بچیوں کے حوالے سے پیرنٹس کے ہیں ایشوز, تو میں نے پرومس کیا تھا کہ جی ہم پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دیں گے پہلے سال میں. دوسرے سال میں ہم نے بچوں کو پک اینڈ ڈراپ, ہمارا ایک کیری ڈبہ ہے جو رنجادہ, محمد سائی, گاہی ممبر, جمالہ, چوک مانجھا, ادھر کی ایکسیس جو ہے اس کی ہے. امیر پور اسٹیشن والی سائڈ پہ بھی وہ جا رہا ہے, تو الحمدللہ پک اینڈ ڈراپ ہم بچوں کو دے رہے ہیں. اچھا سر, اس کے علاوہ جو ہے بچوں کو جب مطلب کوئی بھی بچہ میٹرک کر کے آپ کے پاس آتا ہے, ان کو نمبر بیس پہ بھی کچھ رعایت ملتی ہے یا کوئی ایسا شیڈول ہے آپ کے یہاں؟ ایک کالج کا پورا ایک سسٹم ہے, سسٹم کے تھرو ہر سال ہم 15 ہم نے سیٹیں رکھی ہوئی ہیں. یعنی کہ میرے کالج سے غریب, یتیم اور مسکین اسٹوڈنٹ کبھی بھی واپس نہیں لوٹے گا اگر وہ پڑھنا چاہے گا. اور ہر سال الحمدللہ 10 کے قریب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہر کلاس کے اندر ایڈ ہوتے ہیں. کچھ کی فیسوں میں رعایت ہوتی ہے, کچھ فل فلیج فری پڑھاتے ہیں ہم. سر اس کے علاوہ میں نے آپ کی یہ شیٹس دیکھی ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے یہ بہت زبردست آپ نے یہ کام کیا ہوا ہے. اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں تو یہ ہم نے صرف یہ جو بورڈ کا پیٹرن ہے اس کو فالو کرتے ہوئے, اس میں پیجز اتنے ہیں جتنے 85 مارکس کے پیپر کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے پیجز کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ کمپلیٹ انٹروڈکشن ہے ایگزام کا. ہم اپنا سینڈ اپ کا ایگزام اسی شیٹ پہ لیتے ہیں, ہم پری بورڈ بھی اسی شیٹ پہ لیتے ہیں, تاکہ بچہ کمپلیٹ دیکھ لے کہ کہاں کہاں پہ جو کتنے پیجز پہ اس نے کام کرنا ہے, کیا اس نے شارٹ کوسچن پورا لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا, کیا اس کے پاس پیجز بچ جائیں گے, کیا اس کو پیجز کی ضرورت پڑے گی, کیونکہ ایگزام میں اس شیٹ کے علاوہ ایکسٹرا شیٹ جو ہے وہ الاؤ نہیں ہوتا. اگر کوئی بچہ یہاں پر داخلہ لینا چاہے تو آپ کون سے بچوں کو یہاں پر پروگرام کروا رہے ہیں اپنے اس کالج میں؟ ویسے تو میرے پاس ایف ایس سی سے کلاسز سٹارٹ ہیں. ہم ایف ایس سی کے تمام کورسز کرا رہے ہیں, میڈیکل, پری انجینئرنگ, آئی سی ایس اور سمپل آرٹس کے گروپس بھی ہمارے پاس اکنامکس کے کمبینیشن کے ساتھ جاری و ساری ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو ہے ہم آنرز کی کلاسز پہ بھی کام کر رہے ہیں. اے ڈی پی کی تمام کلاسز میرے پاس موجود ہیں. 5th سیمسٹر میرے پاس, یعنی کہ ہم انٹر سے لے کر ماسٹر تک کی ڈگری پہ کام کر رہے ہیں, اور الحمدللہ بھرپور طریقے کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے. آج کل دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کافی سارے, اگر گرلز اور بوائز کی بات کی جائے تو گرلز جو ہے وہ مطلب بوائز سے زیادہ ہیں ہر فیلڈ میں. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اصل میں مین ریزن تو صرف یہ ہے کہ آپ کتنے کنسسٹنسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. بچی جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ, زیادہ لگاؤ کے ساتھ اپنے کام کو دیکھتی ہے. جو بوائز ہیں ان میں وہی روایتی طریقہ ہے کہ وہ نیگلیجنسی سے کام کرتے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ کی لائف میں سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال آپ کیا سمجھتے ہیں, کتنا اس کی لائف پر یا اس کی پڑھائی پر کتنا زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے؟ تو سوشل میڈیا نے بہت بڑا نیگیٹو اثر بھی کیا ہے. تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے, لیکن طالب علم کے دور میں میرے خیال سے جب تک آپ کی انٹر نہ ہو جائے کمپلیٹ, آپ کو فوکس رہنا چاہیے اپنی ایجوکیشن پہ, تاکہ آپ یونیورسٹی میں چلے جائیں. یونیورسٹی میں بہت ٹائم ہوتا ہے انسان کے پاس, تو میرے خیال سے طلبہ کو بالکل سوشل میڈیا سے دور رہنا چاہیے. جب تک آپ لوگ کسی گول کو اچیو نہ کر لیں, آپ سوشل میڈیا سے دور رہیں. آپ کی پسندیدہ آئی یو پی اور بی زیڈ یو کے علاوہ کوئی ایسی یونیورسٹی بتائیں
جو آپ کی فیوریٹ ہو؟ قائد اعظم یونیورسٹی ہے وہ کمال کی یونیورسٹی ہے. ان کے بچے کو اتنا کانفیڈنس دیتے ہیں کہ بچے کو مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرانے کے لیے پیرنٹس کو کام نہیں کرنا پڑتا, بچہ خود اپنا انٹروڈکشن بھی دیتا ہے اور بہترین طریقے کے ساتھ وہ پرفارم کرتا ہے. جو پی ٹی ایم ہوتا ہے یہ آپ کے نزدیک کتنا زیادہ فائدہ مند ہے؟ پی ٹی ایم جو ہے انتہائی امپورٹنٹ ہے. اگر پیرنٹس کو پتہ لگ جائے 3-4 مہینے پہلے پتہ لگ جاتا ہے کہ میرے بچہ جو ہے وہ کسی سبجیکٹ میں سپلی لے رہا ہے یا پھر میرا بچہ کسی سبجیکٹ میں کامیاب نہیں ہو پا رہا, تو ظاہر ہے پیرنٹس بھی اس سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. جب پیرنٹس پوچھتے ہیں تو بچے کو کام کرنا پڑتا ہے. بہترین رزلٹ تب جنریٹ ہوتے ہیں جب پیرنٹس بھی کام کریں, بچے بھی کام کریں اور اساتذہ کرام بھی کام کریں. تو انتہائی امپورٹنٹ ہے. پی ٹی ایم کے بغیر سکسیس حاصل کرنا میرے خیال سے بہت مشکل ہے. سر جی جو ہمارا علاقہ ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ اس میں بچوں میں کانفیڈنٹ ہے اور بہت اچھے مطلب بچے ہیں جو کہ اچھے مارکس بھی لیتے ہیں, لیکن ان کی جو ایکسیس ہے وہ سی ایس ایس تک نہیں ہو پا رہی, یا اگر ہو بھی پا رہی ہے تو بہت کم. تو اس حوالے سے کس چیز کی کمی ہے؟ سلیم بھائی, سی ایس پی آفیسرز جو ہیں نا وہ اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جتنے بھی گزٹڈ پوسٹیں ہیں پاکستان کے اندر وہ اپر پنجاب کے لوگ لے جاتے ہیں. آپ لیکچرارشپ کے ایگزام دیکھ لیں, پی ایم ایس کے ایگزام دیکھ لیں, پی پی ایس سی کے ایگزام دیکھ لیں, اسی طرح سی ایس ایس کے آپ ایگزام دیکھ لیں. مین ریزنز کیا ہے؟ ہمارے بچوں کے پروننسیشنز بہتر نہیں ہیں. ہمارے بچوں یعنی کہ آپ جو پرائمری کلاس کا جو بچہ ہوتا ہے اس کی پروناؤنسڈ جو چیزیں اس نے کی ہوئی ہیں وہ انتہائی غلط پروننسیشنز میں بچے بول رہے ہیں. جب تک پروننسیشنز بہتر نہیں ہوں گے آپ کے, جب تک آپ کا کانفیڈنس بہتر نہیں ہوگا, آپ کی انگلش بہت بہتر نہیں ہوگی, آپ کوئی بھی 17 اسکیل کی پوسٹ حاصل کرنے کے ایلیجیبل نہیں ہو سکتے. تو اس پہ گراس روٹ پہ بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس پہ انشاءاللہ ہم جو ہے سوچ رہے ہیں. اس پہ جو ہے انشاءاللہ آپ کو چند دنوں میں نظر آئے گا کہ ہم جو ہے گراس روٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں. کہ دنیا پور کے لوگ کیوں سلیکٹ ہو جاتے ہیں 17 میں؟ وجہ ان کا ایجوکیشن سیکٹر بہت بہتر ہے کیروڑ پکا کے لوگوں سے. ادھر جو ہے پرائیویٹ سیکٹر میں کام کیا جا رہا ہے, لوگوں کی جو ہے ماسٹر لیول کے لوگ پڑھا رہے ہیں پہلی دوسری کلاس کے بچوں کو. تو اس وجہ سے ہمیں اپنے گراس روٹ کو بہتر کرنا پڑے گا, پھر سلیکشنز ہوں گی انشاءاللہ. ہمارا پورٹل ہے علامہ اقبال کالج کا, ادھر رزلٹ ہیں, اٹینڈنس ہے, ایس ایم ایس ہے, یہ کانٹیکٹ ہے, ڈیٹا ہے ان کا, یہ فی ہے. ہم پورا پورٹل کے تھرو کام کر رہے ہیں. اٹینڈنس آپ نے لینی ہے تو یہ مینولی ہے اور یہ آٹو اٹینڈنس ہے. مینولی ہم اٹینڈنس لینا چاہ رہے ہیں تو ہمارے پاس یہ اٹینڈنس آ جائے گی اس طرح سے. یہ ہمارے پاس سیکشنز آ گئے ہیں. آپ نے کسی بھی سیکشن کی اٹینڈنس لینی ہے. مثال کے طور پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹیچر مجھے اٹینڈنس دے کے گئے ہیں. ایک بچہ ایبسنٹ ہے, ہم اس کو ایبسنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ کلاس انچارج جو ہے وہ ابھی دے کے گئے کہ یاسر اور ذیشان حبیب یہ ایبسنٹ ہے. تو یہ ہمارے پاس میڈیکل کی کلاس ہے جی. یہ ہم نے کلاس اوپن کی اپنی. تو ادھر دیکھیں جی ہمارے پاس یاسر نام کا بچہ, محمد یاسر یہ ہے. آپ پہلے ادھر سے یہ امپورٹ کریں گے ڈیٹا. یہ آپ کے پاس جو ہے یاسر کا نام آ گیا. ایبسنٹ کرنا چاہتے ہیں, لیٹ کرنا چاہتے ہیں, ایمرجنسی لیو ہے, سک لیو ہے, تو یہ ہمارا آن لائن ہے, سارا آن لائن. یہ سیو ہو گیا. اب ادھر سے آپ جو ہے یہ اناؤنسمنٹ ہو گئی اور یہ ایس ایم ایس ہو گیا. تو یہ آپ کے بچے کو فوراً سے ایس ایم ایس ریسیو ہو جائے گا. اب میں ذرا دکھاتا ہوں کہ جی یہ ایس ایم ایس کہاں پہ گیا ہے. تو یہ دیکھیں جی ہمارے پاس یہ میسیجز ہیں. یہ درر وین کے ہیں ایک بھائی شاہد صاحب, ریسپیکٹڈ ممتاز صاحب آج جو ہے یاسر ایبسنٹ ہے. صحیح, تاکہ پیرنٹس کو پتہ رہے کہ جی صحیح کہ بچہ جو ہے پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا. اب ہم نے رزلٹ کا میسیج بھیجنا ہے تو آپ رزلٹ پہ کلک کریں گے. یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ رزلٹ ہیں پورے سال کے جو رزلٹس ہم دیتے رہے ہیں, یہ سارے رزلٹس ہمارے پاس موجود ہیں. کالج میں ویکلی سینڈ اپ منتھلی ٹیسٹ وغیرہ چلتے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ ادھر سے سلیکٹ کریں جی. کوئی بھی آپ کلاس سلیکٹ کر لیں. جیسے میں یہ G1 جو ہے وہ میڈیکل کی کلاس میں سلیکٹ کی ہے. ادھر یہ بچی مقدس ہے, اس کو میں نے رزلٹ بھیجنا ہے. یہ ہم نے کلک کیا. کلک کرنے کے بعد آپ پیچھے چلے جائیں دوبارہ بیک میں, تو یہ آپ کے پاس ادھر سے سینڈ ایس ایم ایس. یہ دیکھیں جی یہ پینڈنگ ڈلیوری اور یہ سینڈ ہو گیا میسیج. ٹھیک ہے, والدین تک میسیج پہنچ گیا. یہ میں اب آپ کو ذرا تھوڑا دکھا دیتا ہوں کہ جی یہ دیکھیں مقدس پارٹ 1 جو ریسپیکٹڈ مقدس فاطمہ منتھلی ٹیسٹ اکتوبر 7 فزکس اور یہ 91.25 اس بچی کا رزلٹ ہے. اس طرح سے ہم جو ہے رپورٹنگ کر رہے ہیں ایف ایس سی کے رزلٹ کی اور منتھلی ٹیسٹوں کی, سینڈ اپ کی. اور یہ ہمارے پاس جو ہے ڈیلی ٹیسٹ جو ہوتے ہیں ان میں ویکینڈ کا ہم ایک رزلٹ بنا کے بھیجتے ہیں.
ناظرین اب آپ کو کالج کا وزٹ کراتے ہیں اور کچھ سوالات بچوں سے بھی کرتے ہیں۔ اور یہ راستہ ہے مین گیٹ سے جو ہے بوائز کی طرف، اس طرف ہم جا رہے ہیں، آپ کو بوائز پورشن دکھاتے ہیں۔ یہ ہے بوائز پورشن کا پلے گراؤنڈ جہاں پر اسٹوڈنٹس ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب جو ہے ہم آگے ہیں بوائز سیکشن میں، ان سے سوالات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اب سب سے پہلے تو اپنا نام بتائیں۔ محمد یاسر میرا نام ہے اور اچھا۔ فرسٹ ایئر میں پڑھتا ہوں۔ فرسٹ ایئر میں۔ اچھا یہ بتائیں کہ علامہ اقبال کالج میں ایڈمیشن لینے کا کیسے خیال ہے آپ؟ علامہ اقبال کالج ہر لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے اور یہ پورے علاقے میں منفرد ادارہ ہے۔ آپ کے نزدیک ایک اسٹوڈنٹ میں، اچھے اسٹوڈنٹ میں کون سی کوالٹی ہونی چاہیے؟ ایک اچھا اسٹوڈنٹ کریٹو ہونا چاہیے اور مؤدب ہونا چاہیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سب سے پہلے تو اپنا نام بتائیں۔ محمد نعیم شبیر میرا نام، کون سی کلاس میں؟ میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ صحیح۔ اچھا اس کے علاوہ آپ نے علامہ اقبال کالج میں داخلہ لینے کا کیسے خیال ہے؟ جو سب سے بڑی بات ہے، علاقے میں بہت سی ادارے کام کر رہے ہیں، لیکن علامہ اقبال کالج اپنی نوعیت کا واحد ادارہ ہے۔ اس میں نصابی سرگرمیوں کے علاوہ غیر نصابی سرگرمیوں پر خاصی توجہ دی جاتی ہے اور اسٹوڈنٹس کے کانفیڈنس لیول کو اپ کرنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچے انٹرویو کے لیے آگے جاتے ہیں تو ان کو کوئی پریشانی پیش نہیں آتی اور وہ آسانی سے اپنا انٹرویو کلیئر کر جاتے ہیں۔ مستقبل میں کیا سوچتے ہیں، کیا کریں گے؟ مستقبل میں میرا ڈاکٹر بننے کا ارادہ ہے، جو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں غریب علاقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے علاقے کے لوگ بھی بہت غریب ہیں، میں ڈاکٹر بن کے اپنے علاقے کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح۔ اچھا اس کے علاوہ یہ بتائیں، ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ایک اچھے اسٹوڈنٹ کو اپنے اندر کون سی خوبی جو ہے وہ بلڈ کرنی چاہیے؟ تو ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اسٹوڈنٹس کو سب سے بڑی بات پنکچولیٹی اپنانا چاہیے، تو اور اسٹوڈنٹ کو مؤدب ہونا چاہیے۔ ٹیچر کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے، یہاں پر ایم فل اور پی ایچ ڈی پروفیسر کی زیر نگرانی بچوں کو اعلیٰ طرز تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور یہ ہے گرلز بلاک کا حصہ جہاں پر بچیاں ٹیسٹ دے رہی ہیں۔ مزید کچھ بچیوں سے سوالات کرتے ہیں۔ مزید اس کالج کے بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، تھوڑے ان سے سوالات کرتے ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اپنا نام بتائیں۔ تہمینہ سعید، بیٹا کون سی کلاس میں آپ؟ سیکنڈ ایئر میڈیکل گروپ۔ صحیح۔ اچھا بیٹا یہ بتائیں، اس کالج میں ایڈمیشن لینے کی کوئی خاص وجہ؟ کیونکہ یہ ادارہ ہر لحاظ سے منفرد ہے۔ ایک بچے کے لیے رائٹنگ زیادہ بہتر ہونی چاہیے یا پھر ریڈنگ؟ رائٹنگ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، ریڈنگ بھی ہونی چاہیے لیکن رائٹنگ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تحصیل کے روڈ پر میں بڑے بڑے ادارے ہیں، تو آپ ان میں اور اس ادارے میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ اگر میں اپنی بات کروں تو شاید اگر میں کسی اور ادارے میں جاتی تو کبھی بول نہ پاتی، اس ادارے نے مجھے صرف سیلف کانفیڈنس دی۔ مزید ایک دوسری بچی ہے، اس سے جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ مقدس فاطمہ، میڈیکل گروپ۔ بیٹا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بچے کو کریٹیو ہونا چاہیے یا نان کریٹیو ہونا چاہیے؟ آئی تھنک کریٹیو ہونا چاہیے، اسے ہر چیز اسے تخلیقی نظریے سے دیکھنی چاہیے۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیں، ارطغرل ڈرامہ دیکھتی ہیں؟ نو، نہیں دیکھا۔ کیا وجہ؟ کیونکہ اب جو بچہ پڑھنے والا ہوتا ہے یا تو وہ ڈرامے دیکھے یا پھر پڑھے۔ سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال طلباء پر کتنا اثر انداز ہو رہا ہے؟ یہ بہت ہی بیڈ اثر ہے، اس سے انسان کو دور رہنا چاہیے، اس سے بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، صرف اسٹڈی پر فوکس کرنا چاہیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا سب سے پہلے اپنا نام بتائیں۔ میرا نام صبا ادریس ہے۔ کون سی کلاس میں؟ سیکنڈ ایئر میڈیکل گروپ۔ اچھا بیٹا میرا سوال یہ ہے، کیا علامہ اقبال کالج ایکسٹرا ایکٹیویٹی بھی یہاں پہ کرواتا ہے یا نہیں کراتا؟ جی بالکل، علامہ اقبال کالج بہت زیادہ ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کرواتا ہے، بچوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے ہر لحاظ سے۔ صحیح ہے۔ اچھا میرا دوسرا سوال یہ ہے، نصاب سے ہٹ کر کوئی اور بھی چیزیں یہاں پر آپ کو سکھائی جاتی ہیں؟ جی بالکل، سب سے جو بڑی بات ہے وہ بچوں میں سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے، جو کہ ہمارے اساتذہ نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے پہلے دن ہی سے ہمیں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ ہر لحاظ سے کوشش میں ہے۔ اچھا بیٹا آپ اپنا نام بتائیں۔ سدرا صدیق۔ کون سی کلاس ہے؟ فرسٹ ایئر۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، مستقبل میں آپ نے کیا کرنے کا سوچا ہے؟ ڈاکٹر بنیں گے انشاءاللہ۔ کیوں ڈاکٹر کیوں بنیں گے، کیا وجہ؟ کہ ابو کی خواہش ہے اور میری بھی خواہش ہے۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، وہ تلاطم خیز موجوں سے کبھی گھبرایا نہیں کرتے۔ اور یہ وہ ادارہ ہے علامہ اقبال کالج جو کہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو تربیت پر بھی بہت زیادہ کام کر رہا ہے۔ اور مزید جو ہے اس ادارے کے جو پرنسپل ہیں پروفیسر حافظ محمد سلیم صاحب، ان سے ماشاء اللہ سر آپ کے جو سابقہ نتائج ہیں
माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हैं। आउट क्लास मैंने आपके सारे रिज़ल्ट देखे हैं और बच्चों का वर्क भी चेक किया है मैंने, बहुत ही ज़बरदस्त था। और इस साल आप क्या देख रहे हैं कि क्या होने जा रहा है? सलीम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमने नर्सिंग के कोई 7-8 एडमिशन दिए इस साल, अभी जो पहले गए हैं। फिर आर्मी मेडिकल कॉलेज के बच्चों ने टेस्ट क्लियर किए हैं। अब इंशाल्लाह कोई 13 तारीख को सुन रहे हैं MD कैट हो रहा है, तो मेरे कोई 9 स्टूडेंट अपेयर हो रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस साल हम 4 से 5 डॉक्टर्स जो हैं वो इलाके को देंगे। जो 9th और 10th क्लास लगाने का कोई इरादा रखते हैं या इस हवाले से कोई प्रोग्राम है या नहीं है आपका? खूबसूरत सवाल किया आपने आखिरी। असल में कुछ चीज़ें जो है वो ज़ाहिर है देखना पड़ रही हैं मुझे। तो अब इलाके के अंदर एक रिवायत सी जो है वो बनी हुई है, बेसिक जो बच्चों की है उस पर काम नहीं किया जा रहा। उसकी वजह से हमें बड़ी हर्डल्स आ रही हैं, बच्चों के टेस्ट क्लियर नहीं होते क्योंकि उनकी 9th 10th पे इतनी ज़्यादा अच्छी ग्रिप नहीं है। और एक सिस्टम है स्पेशल किस्म का PEF का सिस्टम है, उस सिस्टम से बच्चे निकले हुए हैं। उनका जो कोर्स होता है वो शॉर्ट कोर्स होता है या फिर उसके कोई 90% कोर्स होता है, 10% 20% उसमें से वो रिलैक्स कर देते हैं। तो मैंने इस साल प्लान किया कि हम 9th जो है इंग्लिश मीडियम लगाएंगे, 9th 10th पे हम काम करेंगे और हम फुल फ्लेज पढ़ाएंगे बच्चों को, सारा कोर्स पढ़ाएंगे। और इंशाअल्लाह ये पहला साल है, इसको मैं इंशाअल्लाह फ्री बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट जो है हम 9th की फैसिलिटीज़ देने लगे। लेकिन टेस्ट के ज़रिए हम बच्चे सेलेक्ट करेंगे और फिर उनके ऊपर काम करेंगे। इंशाअल्लाह वो जब क्लास हमारी आगे आएगी तो उससे बेहतरीन तरीके के साथ हमें रिज़ल्ट जो है देखने को मिलेंगे। और सर आखिर में नौजवान नस्ल के लिए और जो है हमारे पेरेंट्स हैं उनके लिए आप कोई आखिर में पैगाम देना चाहें? मेरी जो है पेरेंट्स से हम्बल रिक्वेस्ट है, इल्तजा है मेरी, इल्तजा समझें, रिक्वेस्ट समझें। प्लीज़ 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 अपने बच्चों को पढ़ाते हुए आप जब भी किसी इदारे में जाएं तो उनके ओवरऑल जो टीचर्स हैं उनके बारे में आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो। अपने इलाके के अंदर बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जो मिसाल के तौर पे प्रोनाउंसिएशंस के बहुत बड़े इश्यूज़ हैं, प्रोनाउंस नहीं करते लोग चीज़ों को बेहतर, वो सीधी आपके बच्चों के जो ब्रेन्स में चीज़ें जाती हैं, बच्चे जो है बिल्कुल उसी तरह से बोलते हैं जैसे उस्ताद बोल रहे होते हैं। तो आप मेहरबानी करें, बच्चों पे इन्वेस्ट करें, बच्चों पे बहुत ज़्यादा खर्च करें, फिर आपको आउटपुट मिलेगी। अच्छे इदारों में पढ़ाएं जहाँ पे क्रिएटिविटी पे काम हो रहा है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।